नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल मुंतजबीन। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम बाब रहमत में मेज़बान अकबर हुसैन ज़ाहिदी हाज़िर खिदमत है और आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ मोहतरम जनाब अब्दुल हक हाशमी साहब शरीक गुफ्तगू रहेंगे। ज़ाहिर है माह मुबारक रमज़ान है, परवरदिगार आलम की रहमतों और बरकतों का महीना है। इस माह मुबारक में जिस कदर हम चाहेंगे परवरदिगार आलम की रहमतों को समेटने की, परवरदिगार आलम ने अपने दरवाज़े, अपनी खिड़कियाँ रहमत की खोल रखी हैं। इसमें अगर हमारी अपनी कोताही होगी तो एक अलग बात है, वरना परवरदिगार आलम ने किसी तरह की कोई कमी बेशी इस माह मुबारक में नहीं रखी है। तो ज़ाहिर है माह मुबारक रमज़ान में 29-30 दिन हम रोज़ा रखते हैं, तो ये एक इनफरादी इबादत होने के साथ साथ माह मुबारक रमज़ान एक इज्तिमाई इबादत भी है। मैं अपने मोहतरम मेहमान जनाब अब्दुल हक हाशमी साहब से सबसे पहला सवाल तो ये करूँगा कि अब्दुल हक हाशमी साहब, ज़ाहिर है इस्लाम दीन हिकमत है। इस्लाम में दो तरह के हुकूक बयान किए गए हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो अगर एक इंसान हुकूकुल्लाह बजा लाए और हुकूकुल इबाद से कोताही करे तो यकीनन उसकी इबादतें, उसकी जो इताअत है वो नाक़िस रहेगी। इसी तरह अगर एक इंसान हुकूकुल इबाद को अदा करता है और उसकी कोताही हुकूकुल्लाह में हो जाती है, तब भी वो इताअत परवरदिगार नहीं कहलाएगी। तो माह मुबारक रमज़ान में आपकी नज़र में, ज़ाहिर है ये एक सिलसिलेवार गुफ्तगू है, आगे जाके फिर आपकी खिदमत हमें हासिल रहेंगी। तो आप रोशनी डालिए कि हुकूकुल इबाद हैं क्या। हुकूकुल्लाह तो खैर अल्लाह का हक़, मतलब ये है कि उसने जो हमारे ऊपर फ़राइज़ आयद किए हैं हम उन्हें अदा करते हैं तो अल्लाह का हक़ अदा हो जाता है। खुदा ही ने कहा है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर हक़, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक़। तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ान और हुकूकुल इबाद में कितना गहरा ताल्लुक़ है, उसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरवक्त टेलीविज़न का और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि रमज़ान मुबारक में एक ऐसा प्रोग्राम के जिसमें हम अवामुन्नास के सीखने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें उनसे कह सकते हैं। और जैसे आज आपने एक बड़ा अहम मौजू मुंतखब किया है हुकूकुल इबाद का। हुकूकुल इबाद तो बुनियादी तौर पे हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि जिनका रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी से वास्ता पड़ता है। वो सब चीज़ें हुकूकुल इबाद में शामिल होती हैं। यानी मेरा वो ताल्लुक़ के जो मेरे अपने किसी हमसाए से, अपने भाई से, अपने दोस्त से किसी भी सूरत में जुड़ता है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, वो हुकूकुल इबाद में आता है कि वो ताल्लुक़ उसूल पे मबनी हो, उसमें किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, किसी को फ़रेब न दिया जाए, किसी से झूठ न बोला जाए, किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती न की जाए। ये सब की सब चीज़ें जो है मेरे ऊपर आयद हैं, गोया कि मैं अगर अपना ताल्लुक़ अपने जैसे दूसरे बंदों के साथ रखता हूँ तो मुझे इन चीज़ों का इल्तिज़ाम करना होगा। अगर मैं इन चीज़ों का इल्तिज़ाम किए बग़ैर माशरे के अंदर ज़िंदा रहूँगा और अपने जैसे बंदों के साथ मेरा ताल्लुक़ होगा तो इसका मतलब ये है कि मैं पामाली की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वायलेशन की और इन्हिराफ की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लोग भी इससे नाला होंगे और नाखुश होंगे। लोगों के अंदर भी इसके नतीजे में दुश्मनी और अदावत और ख़ुद मेरी अपनी शख्सियत एक लिहाज से मुकद्दर हो जाएगी और उसकी हैसियत जो है वो ख़राब हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बिना पे एक मोमिन भाई के दूसरे मोमिन भाई के ऊपर हुकूक का तज़किरा किया है। उसमें बहुत सारी अहम चीज़ें बता दी हैं कलीदी तौर पे कि मसलन एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान के ऊपर उसका हक़ किया है कि वो उसके ऊपर कोई भी ज़्यादती और जुल्म नहीं करता, वो उसे तन्हा भी नहीं छोड़ता, यानी हालात के सपोर्ट नहीं करता कि वो जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह की भी तकलीफ़ और अज़ियत में है वो जाने और उसका काम, ऐसा नहीं है।
بلکہ یہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اس کی تنگی ترشی کے حالات کے اندر اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ حجرات کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے ممانعتیں ایک مومن معاشرے کے لیے بتا دی ہیں، وہ سب چیزیں بھی اصل میں تو حقوق العباد ہی کے زمرے میں آتی ہیں، کہ جس میں یہ ہے کہ آپ کسی کا جو ہے وہ آپ کسی پہ تہمت آپ نے نہیں لگانی، کسی کی غیبت آپ نے نہیں کرنی، کسی کو برے القاب اور برے ناموں سے آپ نہیں پکارنا، اور کسی کا مضحکہ اڑانا، کسی کا تمسخر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرنا، یعنی یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اذیت اور تکلیف کسی دوسرے مومن انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ ممانعت قرار دے دی ہے۔ ماہ مبارک کے رمضان ظاہر ہے ہماری مسجدوں میں عمومی طور پہ عام دنوں سے زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کی جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے اہتمام سے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان چونکہ ایک الہی مہینہ ہے، عبادتی مہینہ ہے، 100% ایک خالص دینی مہینہ ہونے کے ناطے سے ہم جب بازار چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے جو عام دن ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً علماء کرام کی، جو ممبر پہ جاتے ہیں، درس و تدریس جن کا کام ہوتا ہے۔ ہم نمازوں کے اوپر باجماعت نماز کے اوپر بڑا زور لگا لیتے ہیں، حج کے حوالے سے بڑا زور لگا لیتے ہیں کہ لوگ حج پہ جائیں، لیکن خصوصاً کم تول کم ناپ کے جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، رمضان آتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو ایک مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں بجائے اس کے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر چیزوں کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، جبکہ اسلامی ممالک کے اندر خصوصاً اب دوسرے ممالک کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کے ہمارے دکاندار حضرات جو ہے اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شاید جس طریقے سے ہمارے منبر و محراب سے حقوق العباد کے بارے میں جس طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے اپنے لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے تھی، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ اس میں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ لہٰذا اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ جو خصوصاً ہمارے دکاندار حضرات ہیں جو روز مرہ کی اشیاء خوردنوش بیچتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی زیادہ قیمت وصول کرتا ہے تو خدا کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، دین کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ ذرا اس حوالے سے آپ ذرا گفتگو فرمائیے۔ بالکل آپ کو درست لگ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی چلن ہے، اور اسی طرح کی عادات جو ہیں ان کو سوء اتفاق سے بڑا فروغ مل گیا ہے کہ رمضان المبارک کا آنا گویا کہ منافع خوری کا ایک موقع ہے کہ جس کو تمام دکاندار اور اشیاء بیچنے والے بطور استحصال اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان اس کے نتیجے میں اذیت سے گزرتے ہیں، ذہنی تکلیف سے گزرتے ہیں، مالی بوجھ سے گزرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ان کے لیے دھوکہ دہی کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جرم بھی ہے ان کے حق میں، اور اسی طرح سے ظلم اور زیادتی کا جرم بھی ہے کہ جو ان کے حق میں ارتکاب کیا جاتا ہے۔ علماء کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عبادات کے اندر جس طرح سے روحانیت پیدا کرنے، شوق اور ولولہ اور جوش و جذبہ پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، انہیں اس طرح کے معاشرتی امور کے اندر، معاملات کے اندر بھی انہیں بہت زیادہ لوگوں کو تلقین اور ترغیب کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی توجہ اس جانب نہیں ہوتی۔ حکومتوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر پوری نظر رکھیں اور کوئی کنٹرول کا ایک ایسا نظام وضع کریں جس کے نتیجے میں جو ناجائز منافع خوری کا جذبہ ہے وہ ماند پڑے اور اس کی کوئی روک لگے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں تو مسلسل اس کے اوپر تساہل اور غفلت کا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کی جانب سے تو کچھ بھی توجہ اس معاملے پہ نہیں ہے۔ گویا کہ بازار کے اندر کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ جیسی بھی قیمت جو ہے وہ لگانا چاہیں اس موقع پہ، اور جس طرح سے بھی لوگوں کو لوٹنے کا آپ اقدام کریں، آپ کو پوچھنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے سب سے بڑی کوئی رکاوٹ اور کوئی چیز اگر مانع ہو سکتی ہے تو اللہ کا خوف ہو سکتا ہے، بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم پیغمبر کی شفاعت کے طلبگار ہیں اور پیغمبر سے ہم اپنے حق میں دعاؤں اور اپنے حق میں سفارش کی امید رکھتے ہیں،
تو یہ ضروری ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان آداب کو ملحوظ رکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مومن معاشرے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اگر ہم ان میں انحراف کریں گے، وائلیشن کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم جیسے بے عمل انسانوں اور جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگوں اور حضور کے بتائے ہوئے ان تمام فرامین کو نظر انداز کرنے والے لوگوں کے لیے وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر یتیم پرور تھے، بالکل غریب پرور تھے، اسی طرح جو ان کے مدرسے کے پروردہ تھے اہل بیت اطہار صحابہ کرام جو ہمیشہ غریبوں کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے یہ چیزیں ایک جذبہ ایمانی کے تحت ہی سر انجام پاتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے نمازی بھی ہیں، ظاہر ہے ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے وہ سنت بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو انہیں شریعت کا کوئی خاص جو ہے وہ لحاظ اور پاس وہ نہیں رکھتے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس میں، یعنی بنیادی طور پہ حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے یا علماء کرام بھی اس میں مورد الزام آپ ٹھہرائیں گے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اصل میں معاشرے کی تربیت جو ہے وہ ہمہ جہتی ہوتی ہے۔ ہم ساری کی ساری ذمہ داری حکومت کی گردن پہ بھی نہیں ڈال سکتے اور تمام کی تمام ذمہ داری علماء کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہمہ جہتی ادارے ہوتے ہیں کہ جن کی توجہ کے نتیجے میں ایک انسان تربیت پاتا ہے معاشرے کے اندر، اور آہستہ آہستہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ان مراحل سے گزر کے ایک تربیت یافتہ اور ایک مہذب معاشرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس میں ہمارے تعلیمی نصابات کا عمل دخل ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا بہت بڑا عمل دخل ہے، ہمارے اساتذہ کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، خود ہمارے والدین کا اس کے اندر ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حکومت تو نگرانی کا اور توجہ کا کام کرتی ہے، حکومت جو ہے وہ گائیڈنس فراہم کرتی ہے، قبلہ درست کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی اگر توجہ بھرپور ہو تو پھر اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی اپنا درست کردار ادا کریں، علماء بھی جو ہے وہ اپنے فریضے کو سمجھیں اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ گھروں کے ماحول کے اندر بھی ایسی تبدیلی واقع ہو کہ جس کے نتیجے میں والدین اپنے بچوں کو اس نہج کے اوپر تیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کا ایک عمل دخل اس بنا پہ زیادہ ہے کہ وہ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ 1 مہینے میں 4 مرتبہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ شریک ہوتی ہے، یعنی بہت کم لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے تربیت کا اور توجہ کا۔ اگر ہم اپنے موضوعات کو بدل لیں، ہم اختلافی موضوعات کا ذکر کرنے کے بجائے ہم اخلاقی موضوعات کو، معاشرتی موضوعات کو اپنا ہدف بنائیں، تو اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جمعے میں آنے کے بعد بہت کچھ سیکھ کے وہاں سے باہر جائیں گے اور اگلے جمعے کے اندر بھی وہ شوق سے جو ہے وہاں بالکل۔ یہ مطلب اتنے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، یعنی بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو فریضہ جمعہ سے مطلب جی ہاں کم ہی سیکھ، مطلب یہ کہ چلے جاتے ہیں جا کے۔ اگر ہمارے علماء کرام ائمہ جمعہ خصوصاً جو محرمات ہیں، مثال کے طور پر مبارک رمضان ہیں، اور مبارک رمضان میں تو خیر ہماری اجتماعات میں دگنا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء کرام سب سے پہلے یہ جو سود خوری ہے یا منافع خوری ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ خدا کی نظر میں کس قدر معیوب اور کتنی مغضوب چیز ہے کہ آپ اس ماہ مبارک کے رمضان میں مسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالیں، 10 روپے کی چیز آپ 15 میں بیچیں، 15 کی چیز آپ 20 میں بیچیں، تو یہ ظاہر ہے خدا کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اور رسول گرامی اسلام جو کہ یتیم پرور تھے وہ بھی کبھی ہماری اس عمل سے راضی نہیں ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین، ظاہر ہے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو تھے مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کی خدمات ہم حاصل کرتے رہیں گے، اور رمضان کریم کے اس مبارک مہینے میں جو حقوق العباد ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ سیر حاصل بحث اور گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے میرے خیال میں اتنی گفتگو کافی ہے، تو آپ اپنے میزبان اکبر حسین زاہدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔